बरसती बारिश की थड़थड़ाहट, बादलों की खौफनाक आवाज़ माहौल को हैबतनाक बना रहे थे। दूर कहीं कोई जानवर अपनी आवाज़ से इस हैबतनाक माहौल को और भयानक बना रहा था। ऐसे में ऐसा साया दीवाना वार भाग रहा था। इस भयानक रात में तेज़ बरसती बारिश में इंसान तो इंसान, जानवर भी अपनी पनाहगाहों में दबके हुए थे। तो ये कौन था जिसको इस वीराने से भी ज़्यादा किसी और का खौफ था? अचानक उसे पत्थर से ठोकर लगी और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। उठने की कोशिश में मुंह से एक कराह निकली। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। वो उठने की कोशिश करने लगी, पर शायद पाँव में मोच आ गई थी। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई और बेबसी से चारों तरफ देखने लगी कि शायद कहीं से कोई रास्ता दिखाई दे जाए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि किसी के भागते कदमों की आवाज़ आने लगी। वो घबरा कर दोबारा भागने लगी, पर पाँव में आई मोच ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। एक दरख्त का साया लेकर वो अपना सांस बहाल करने लगी कि अचानक दरख्त की ओर से कोई निकल कर उसके सामने आया, जिसको देखकर उसका रंग उठ गया। हेलो माय लव, वो मुस्कुराया। इतना तेज़ कब से भागने लगी? थका दिया तुमने तो। मुझे जाने दो प्लीज़, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी प्लीज़। उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो तो तुम वैसे भी नहीं बता पाओगी। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तो तुम कुछ कर पाओगी ना? उसने कहने के साथ उसे गद्दी से पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी में डाला। फिर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। बहुत पछताओगी तुम स्वाइबा गुल, तुमने मुझे धोखा देने का सोचा भी कैसे? ये कहते हुए उसने नफरत से उसकी तरफ देखा और एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरे क्या कर रही हो ये तुम? कोई पीछे आकर ज़ोर से बोला तो वो बौखला कर मुड़ी। मैं वो बस ये देख रही थी, और तो कुछ भी नहीं किया मैंने। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू रोकने की सी करते हुए बोली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वो ज़ोर से चिल्लाया। और हो कौन तुम? बोलो, चोर हो? जल्दी बताओ वरना बहुत बुरा असर कर दूंगा। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये क्या हो रहा है जावियार? पीछे से दादा जानी की आवाज़ आई तो वो रुका। दादा जानी, यू नो वॉट, ये चोर मेरे रूम में चोरी कर रही थी। वो तो मैं सही वक्त पर आ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उनका हाथ पकड़कर कमरे में लाते हुए बोला। बुरी बात है जावी बच्चे, ऐसे किसी पर तोहमत नहीं लगाते, उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा, और प्यार से उसकी तरफ देखा जो एक कोने में सहमी खड़ी थी। बड़ी बड़ी ख्वाबनाक आंखें, गोरी बेदाग रंगत, तीखे नकुश और सबसे ज़्यादा नुमाया उसकी ग्रे शेड आंखें, जो देखने वाले को चौंका देती थी, क्योंकि उनमें एक अजीब तरह की उदासी थी, जैसे कब से इन आंखों ने कोई गम छुपा रखा हो। इधर आओ बच्ची, दादा जानी ने उस लड़की को अपने पास बुलाया। वो झिझकती हुई पास आई। जावी, ये गुल है, मेरे आंगन का गुल, जो इतने साल मुझसे जुदा था, पर अब रब ने इसे मेरे आंगन में खिला दिया है, जो मेरे रब की रज़ा। प्यार से उसकी तरफ देखकर कहते हुए वो आखिर में कुछ सोचकर उदास हो गई। कुछ भी हो दादा जानी, आप इसको समझा दे कि मेरे कमरे से दूर है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। गुल बच्चे, इधर आओ मेरे पास। जावे की बातों का बुरा नहीं माना, वो बस अपनी चीज़ों को लेकर हसास है, मगर दिल का बहुत नरम है, बहुत मोहब्बत वाला। देखना, बहुत जल्द वो तुम्हारा भी बहुत ख्याल करेगा। समझ रही हो ना मेरी बात? उसके सर को सहलाते हुए दादा जानी उसे प्यार से समझाने लगे। वो बस सर हिला कर रह गई। वैसे तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो अपने रूम में जा रही थी ना? दादा जानी ने हैरत से उससे पूछा। वो मैं रूम में ही जा रही थी, पर रास्ता समझ नहीं आया, गलती से यहाँ आ गई। वो शर्मिंदगी से सर झुका कर बोली। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ रहोगी तो सब समझ आ जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोली, फिर उसका हाथ पकड़ कर खड़ी होगी। चलो आज मैं अपनी गुल को उसके कमरे तक लेकर चलती हूँ। वो खामोशी से उनके साथ चलने लगी। मामा, मामा कहाँ है आप? जावी गुस्से से चीखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ जावी, सब ठीक तो है? समन बेगम घबरा कर उसके पास आई। इस घर में हो क्या रहा है? आप तो अच्छे से पता है मैं अपने रूम में किसी को बर्दाश्त नहीं करता, और आज जब मैं वहाँ गया तो एक लड़की वहाँ थी। क्यों गई वो मेरी इजाज़त के बगैर मेरे रूम में? गुस्से से उसके नथने फूल रहे थे। तुम्हारे रूम में कौन गया? समन बेगम लाइलमी से बोली। आई डोंट नो, वो तो दादाजानी ने उसे बचा लिया, वरना आज मैं उसे अच्छा सबक सिखाता। उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। ओह अच्छा, अरे मेरे बेटे इधर आओ। उसका हाथ थाम कर बेड पर बैठ गई। पहले तो आप अपने गुस्से को ख़त्म करो,
اتنا غصہ اتنی سی عمر میں بالکل نہیں کرتے۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی ناک پکڑ کر بولی، وہ لڑکی اس گھر میں مہمان ہے، غلطی سے آپ کے روم میں چلی گئی ہوگی، اس پر اتنا غصہ ٹھیک نہیں، وہ جان کر تو نہیں گئی ہوگی نا، اس طرح ریئیکٹ کرنا بہت غلط بات ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، پر وہ ہے کون جس کو اس گھر میں ہر کوئی مجھ سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ اسے جیسے سب کو اس لڑکی کی حمایت کرنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ آپ کی کزن ہے، آپ کی بختور پھوپھو کی بیٹی، وہ بھی یہاں ہمارے ساتھ رہے گی، اس لیے اب آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنے دکھ سے نکل سکے۔ کیسا دکھ؟ وہ جو ان کی بات کو حیرت سے سن رہا تھا، اس انکشاف پر حیران تھا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا اس کی کوئی پھوپھو بھی تھی۔ دکھ والی بات پر رک نہ سکا۔ بیٹا، آپ کے بابا کی ایک لاڈلی بہن تھی بختاور، بس کچھ مسائل کی وجہ سے وہ اور ہم رابطے میں نہیں تھے۔ کچھ دن پہلے آپ کے بابا کو پتہ چلا کہ ان کی بہت عرصہ پہلے ایکسیڈنٹ میں وفات ہو چکی ہے، اور گل اپنے رشتہ داروں کے آسرے پر پڑی تھی۔ وہ وہاں بہت برے حالات میں تھی۔ جب آپ کے بابا کو پتہ چلا، وہ رہ نہ سکے اور فوراً جا کر گل کو لے آئے۔ آپ ان دنوں نانوں کے پاس تھے، اس لیے آپ کو نہیں پتہ چلا۔ سمن بیگم نے پوری تفصیل زاوی کے سامنے رکھ دی۔ زاوی تھا تو 13 سال کا، پر اپنے لمبے قد اور مضبوط جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ وہ بہت لاڈلا تھا، ددیال اور ننیال میں اکیلا راج کرتا تھا۔ اسے شیئرنگ پسند نہیں تھی۔ جن لوگوں سے وہ محبت کرتا تھا، وہ انہیں کسی کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اب گل کے آنے سے اس کی زندگی میں موجود لوگ گل کو بھی اتنا ہی پیار کر رہے تھے جتنا اسے کرتے تھے۔ یہ بات اس سے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ماں کی بات سن کر وہ بس خاموش ہو گیا، پر یہ سچ تھا کہ وہ گل کے آنے پر خوش نہیں تھا۔ بیگم دلشاد اپنے 3 بچوں کے ساتھ دلشاد منزل میں رہتی تھی۔ سب سے بڑے وقار احمد، ان سے چھوٹے نثار احمد، اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی بختاور۔ بختاور اپنے بھائیوں کی جان تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی وقار سے 15 اور نثار سے 7 سال چھوٹی تھی۔ لاڈ پیار نے اسے ضدی بنا دیا تھا۔ اسی ضد کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی۔ اسے جنون کی حد تک شاعری سے لگاؤ تھا، اور یہ لگاؤ اسے جلیل ناصری کے قریب لے گیا۔ جلیل ناصری سے اس کی ملاقات ایک ادبی تقریب میں ہوئی۔ وہ اسے عمر میں بڑے اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ذہانت، ان کی شخصیت اور ان کا انداز گفتگو، جانے وہ کیا چیز تھی جو وقت کو ان کا دیوانہ بنا گئی، اور وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ نہ اسے زمانے کا ڈر تھا، نہ بھائیوں کی عزت کا پاس۔ جلیل نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس کو روک سکے، پر وہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تو مجبوراً جلیل کو اس سے سختی سے پیش آنا پڑا، اس کو نا امید کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک شادی شدہ شریف انسان تھے۔ وہ ایک بگڑی رئیسزادی کی ضد کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ادھر بخت کے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے بہت سمجھایا، پر اس نے شاید عشق میں اپنی عقل اور شرم سب ختم کر دی تھی، اور جب جلیل نے بھی اسے انکار کر دیا تو اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کی اس حرکت نے اس کی ماں اور بھائیوں کو اندر تک ہلا دیا، اور وہ جلیل کے در پر جا کر اسے اس کی زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ جلیل نے مجبوراً بخت سے نکاح کر لیا، پر دل سے اسے نہیں اپنا سکے، اور ادھر ماں اور بھائیوں نے اپنا رشتہ اس سے ختم کر لیا۔ زندگی بخت پر تنگ ہو گئی۔ جلیل نے اسے اپنا نام دیا، پر عزت اور محبت وہ اسے نہیں دے سکے۔ زندگی یوں ہی گزر جاتی اگر گل ان کی زندگی میں نہ آتے۔ گل کے آنے سے جلیل کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، شاید اس لیے کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور کچھ گل تھی بھی بہت معصوم کے دیکھ کر ہی پیار آ جائے۔ وہ بخت کے ساتھ نرم پڑنے لگے تھے۔ اپنی پہلی بیوی کے لاکھ منع کرنے کے وہ اب اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے تھے۔ انہی دنوں انہیں ایک مشاعرے میں کراچی جانا پڑا، تو جانے کیسے ان کے دل میں آیا کہ بخت اور گل کو بھی لے جائیں، تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزار لے۔ ان کو کیا خبر کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحے ہوں گے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے پورا وقت بخت اور گل کے ساتھ گزارا۔ انہی لمحوں میں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ بھی بخت سے محبت کرنے لگے تھے۔ بخت کو لگا کہ اس کی تپتی زندگی میں اب اسے ایک سایہ دار پناہ مل گئی ہے۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ آج وہ اور جلیل ڈنر کرنے جا رہے تھے۔ پہلی بار وہ اپنے شوہر کے ساتھ حق سے کہیں باہر جا رہی تھی۔ بہت شاندار سا تیار ہو کر وہ جلیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ اچانک کیا ہوا، گاڑی سے اتر کر گل کو پیار کیا۔ گل کو وہ لوگ اس کی آیا کے پاس چھوڑ کر جا رہے تھے، اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔
تھوڑی دیر بعد یہ خبر آ گئی کہ مشہور شاعر اور ادیب جلیل ناصری روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی اس دائرۂ فانی سے کوچ کر گئی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد 2 سال کی گل اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اگر اچھی نہیں تھی تو سنڈریلا کی ماں کی طرح ظالم بھی نہیں تھی۔ یوں گل کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ شاید زندگی یوں ہی گزر جاتی اگر جو نثار ماموں اس کو لینے نہ آتے، اور اب وہ اپنی ماں کے اپنوں کے درمیان تھی، ڈری سہمی سی، دبلی پتلی 10 سال کی صوائبہ گل۔ ہاں، اپنی ماں کے اپنے جو پتہ نہیں اس کے اپنے تھے یا نہیں، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ جلدی چلو گل، وہ ہم سے جیت جائیں گے، زاوی کہتے ساتھ ہی بھاگنے لگا۔ نازک سی گل اس کے ساتھ دینے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ زاویار کو کسی بات کے لیے منع کرنا اتنا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ابھی بھی جب زاویار نے اس سے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارک تک ریس لگا رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ چلے، تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی، مگر اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ جلدی چلو گل، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا زاویار، میں اب اور نہیں بھاگ سکتی۔ وہ تقریباً رو دینے والی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم شکل گم کرو اپنی، کچھ نہیں ہوتا تم سے، میری غلطی تھی جو تمہیں پارٹنر بنایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں آگے بڑھ گیا۔ گل چپ چاپ واپس گھر کی طرف چل دی۔ اسے چلا نہیں جا رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ زاویار کو اس کی باتوں کا جواب دینا چاہتی تھی، پر اس کی کم ہمتی اسے ایسا کچھ کرنے سے روک دیتی تھی۔ اس کی اور زاویار کی عمر میں بھی فرق تھا اور وہ صحت مند تھا، اس کے مقابلے میں وہ دھان پان سی، مگر اس اکڑو کو سمجھائے کون؟ وہ دل ہی دل میں غصہ کرتے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی داد جانی بیٹھے تھے، وہ سلام کر کے ان کے پاس تخت پر ٹک گئی۔ داد جانی نے چشمے کی اور سے اسے دیکھا اور مسکرا کر اون کا گولا اور سلائی سائڈ میں رکھی۔ آج بہت گرمی ہے، جاؤ جا کر کچھ ٹھنڈا پی لو، وہ پیار سے اس کے معصوم چہرے کو چھوتے ہوئے بولی۔ مجھے کچھ نہیں پینا، وہ قدرے ناراضگی سے بولی۔ ایک داد جانی تھی جن سے وہ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر دیا کرتی تھی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا میری گڑیا کو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ داد جانی، وہ زاویار ہے نا، وہ روز میری انسلٹ کرتا ہے۔ آج بھی خود مجھے زبردستی ریس کے لیے لے گیا، اور جب میں تھکنے لگی تو سب کے سامنے میری انسلٹ کر کے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اچھا یہ بات ہے، آنے دو اسے، میں پوچھوں گی اس نے ایسا کیوں کیا۔ فکر مت کرو، وہ اس کو خود سے لگاتے ہوئے بولے۔ کیا ہو گیا بھائی ہماری گڑیا کو؟ اسی وقت نثار صاحب وہاں آگے۔ کچھ نہیں، بس زاویار نے ڈانٹ دیا تو اس کو برا لگ گیا اسے، داد جانی مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ زاویار ادھر آؤ۔ زاویار جو گھر میں داخل ہو رہا تھا بابا کی آواز پر اس کی طرف آیا۔ جی بابا، گل کو کیا بولا ہے آپ نے؟ میں نے؟ کب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ غالباً وہ بھول چکا تھا کہ اس نے گل کی شان میں کیا گستاخی کی تھی، اور جس کی وجہ سے آج پہلی بار اس کے لیے عدالت لگی تھی۔ جی آپ بڑے ہو، میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ گل کا خیال رکھنا ہے، اسے دوستی کرنی ہے، پر یہ ہرگز نہیں کہا کہ آپ اس سے بدتمیزی کریں۔ اب میں آپ کو پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، اب اگر آپ نے گل سے کوئی بدتمیزی کی تو میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ داد جانی روکتی رہ گئی، پر نثار صاحب اپنی سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ زاوی سناٹے میں کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیا گناہ کر دیا تھا جو آج پہلی بار بابا نے اسے اس طرح بات کی۔ اس نے نفرت سے گل کو دیکھا جو خود بھی حق دک کھڑی تھی۔ پھر داد جانی کو تو آنکھیں بھر گئی۔ داد جانی کے دل پر ہاتھ پڑا، اس سے پہلے وہ اسے روکتی وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ کافی دیر سے اپنے روم میں جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہا تھا۔ جو کچھ بھی آج ہوا ایسا اس نے نہیں سوچا تھا۔ آج بھی اسے یاد ہے جب وہ یہاں آئی تھی تو سب نے کھلے دل سے اس کا استقبال کیا تھا۔ چھوٹے ماموں کی فیملی اور داد جانی تو یہیں تھے، پر کینیڈا میں مقیم بڑے ماموں کی فیملی نے بھی کھلے دل سے اسے اپنایا تھا۔ ہینا باجی اور ملیحہ باجی نے اسے اپنی بہن مانا اور سمجھا بھی، سوائے زاویار کے سب کے دل اس کے لیے کھلے تھے۔ زاویار احمد اپنے گھر کا اکلوتا چشم و چراغ، شادی کے 5 سال بعد پیدا ہونے والا اس خاندان کا وارث، جس کو سب کی محبت اور لاڈ نے خود سر اور ضدی بنا دیا تھا۔ یہاں ماں اور دادی اس کو سر پر بٹھا کر رکھتی تھی تو ننیال میں اکلوتی بیٹی کا اکلوتا چشم و چراغ کے الگ ہی ناز اٹھائے جاتے تھے۔ 7 سمندر پار تایا کی جان تھی، اس میں تو دونوں بہنیں اپنے شہزادے کی واری صدقے جاتے۔ محبت کے سمندر میں گوتے کھاتے زاویار کے لیے
کل کی آمد ایک طوفان جیسی تھی۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، بہت پیاری اور معصوم۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گئی اور زاویار پس منظر میں چلا گیا جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شروع میں زاویار نے گل کو کوئی اہمیت نہیں دی، وہ اس کے لیے اتنی ضروری نہیں تھی، پر پھر اس کو وہ سب ملنے لگا جو زاویار کے پاس تھا۔ اس کے ماں باپ، دادی سب گل کو زیادہ اہمیت دینے لگے، اس کے ساتھ اسکول جانے لگے۔ اب گھر میں اس کی رائے کے ساتھ گل کی بھی رائے لی جانے لگی۔ گل بتائے گی آج کیا پکائیں، گل بتاؤ کہاں گھومنے جانا ہے۔ گل 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 سے نفرت ہونے لگی تھی، پر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بابا نے خاص طور پر اسے ہدایت دی تھی کہ اس کا خیال رکھے، اس سے دوستی کرے، تو بس وہ اپنے غصے کو دبا کر اسے اس گھر میں برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ 2 سال سے وہ ان کے ساتھ تھی، اب اس کو اتنا ناپسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ساتھ اسکول جاتے تھے، ساتھ کھیلتے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ وہ اس کے ساتھ نوکروں والا رویہ رکھتا تھا اور وہ خاموشی سے برداشت کرتی تھی۔ آج بھی اس کو ڈانٹ کر بھگاتے ہوئے اس کے دماغ میں تھا کہ وہ چپ چاپ برداشت کر کے چلی جائے گی، اور وہ چلی بھی گئی، پر آج زاویار کو اس سے ڈانٹنا مہنگا پڑ گیا اور گل کے لیے اس کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ داد جانی، گل نے انہیں پکارا۔ جی بیٹا جی، وہ اپنی ازلی نرمی سے مخاطب ہوئی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میری وجہ سے زاویار کو ڈانٹ پڑی، وہ اداسی سے بولی۔ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگا، نثار شاید کچھ زیادہ سختی کر گیا، میرے بچے کا اتنا سا منہ نکل گیا تھا۔ وہ بھی اداس تھی۔ تو آپ گئی نہیں اس کے پاس اسے منانے؟ وہ حیرت سے بولی، کیونکہ جانتی تھی اس میں جان تھی ان کی۔ نہیں، آج نہیں، میں کل اس کے بعد جاؤں گی۔ آج اس کو کچھ بھی سمجھاؤں گی، وہ نہیں سمجھے گا۔ ہاں، کل جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خود اپنی غلطی کو سمجھے گا۔ میں جاؤں کیا؟ میں اگر جا کر سوری کروں گی تو شاید وہ مان جائے۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا آج، وہ شرمندگی سے بولی۔ غلطی اس کی ہے، اسے احساس ہونے دو، تم دونوں میرے لیے برابر، اور غلطی کسی کی بھی ہوگی اسے سزا ملے گی۔ ہاں، جو سمجھدار ہوگا وہ اسے سبق لے گا اور دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ جو ناسمجھی کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئے بولی۔ اب تم پریشان نہیں ہو اور جا کر سو جاؤ۔ گل خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، ان کو شب بخیر کہہ کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ راستے سے گزرتے ہوئے زاویار کے کمرے کی طرف نگاہ گئی تو نیلو اداس ہو گیا۔ پھر اچانک کچھ دماغ میں آیا تو تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ رات کے 3 بجے کوئی بہت خاموشی سے کوریڈور سے گزرا۔ اس کا رخ زاویار کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ سایہ چپ چاپ آگے آیا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر نائٹ بلب کی روشنی میں زاویار بے خبر سو رہا تھا۔ سایہ نے بنا آہٹ کے کمرے میں قدم رکھا، اس کا رخ بیڈ کے سائڈ پر رکھی میز کی طرف تھا۔ پھر اس نے کوئی چیز اپنے کپڑوں میں سے نکالی اور وہاں موجود کتاب میں رکھ دی اور اسی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ کمرے میں واپس آ کر گل نے اپنا سانس بحال کیا۔ پوری رات بیٹھ کر اس نے زاویار کے لیے سوری کارڈ بنایا تھا۔ پھر اس کے سونے کا یقین ہوا تو وہ کارڈ رکھنے گئی۔ جانتی تھی اگر سامنے سے جا کر دیکھی تو وہ اور غصہ ہوگا، بس وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے اس گھر کا ماحول خراب ہو، اس لیے اس نے خود اس بات کو ختم کرنے کا سوچا۔ بس اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ زاویار وہاں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ گل نے چپکے سے اس کی طرف دیکھا، پر وہاں بس خاموشی تھی۔ بابا، ناشتہ ختم کر کے اس نے نثار صاحب کو مخاطب کیا، میرا 10th کا رزلٹ آنے والا ہے، آپ مجھے تایا ابا کے پاس بھیج دیں، میں وہیں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کروں گا۔ بس سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، بھائی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ باقی کی ایجوکیشن تم ان کے پاس ہی مکمل کرو، میں تمہارا ٹکٹ کروا دوں گا، تم تیاری کرو۔ پر بچے، یہ اچانک کیا سوجی تمہیں؟ داد جانی اور سمن بیگم حیران تھی۔ بس داد جانی، میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا، اور اب رزلٹ بھی آنے والا تو بس میں اب چلا جاؤں اور اپلائی کر دوں، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ کل کی بات کے بعد وہ مسکرایا رہا تھا، کچھ تو عجیب تھا۔ پر داد جانی، آپ سے ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے، وہ نے آنکھ مار کر بولا۔ لو وہی، ایسی بھی کیا پرائیویٹ بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے؟ سمن بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ بس مما، ہے ایک بات، آپ کو پتہ لگ جائے گی بہت جلد، وہ بھی ہنس کر بولا۔ ان کو لگا شاید اس کے سوری والے کارڈ نے اس کا منہ ٹھیک کر دیا تھا۔ پھر وہ کچھ دن بعد کینیڈا چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے کیا بات کی تھی، اس کے جانے کے بعد داد جانی کافی دیر تک اسے تکتی رہی۔
اس کے جانے سے گھر میں ایک اداسی سی پھیل گئی تھی، پر وقت کا کام تو چلنا ہوتا ہے، وہ نہیں رکتا، تو بس وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور کئی برس گزر گئے۔ وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں آیا۔ یہ لوگ اس سے جا کر مل آتے، گل کے پاس نہ جانے کے بہانے تھے۔ یوں کئی سال گزر گئے، نہ اس نے گل کو دیکھا نہ گل نے اسے۔ دل ڈھلنے کے بعد جب سورج اپنے مقرر کردہ وقت پر الوداع ہو رہا تھا تو فضا میں پھیل رہی ٹھنڈک کا مزہ لینے کے لیے وہ سب لون میں شام کی چائے کا مزہ لے رہے تھے۔ کافی عرصے بعد یہ محفل جمی تھی اور اس کی ایک خاص وجہ وقار احمد اور رقیہ بیگم کی موجودگی تھی۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے فرض سے سب کو دوش ہو کر اب وہ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے اور اپنے ساتھ داد جان کو بھی لے جا رہے تھے، تو بس اسی سلسلے میں پاکستان آئے ہوئے تھے تاکہ رشتہ داروں سے بھی مل لیں اور داد جان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ ارے گل آ جاؤ بیٹا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، سمن بیگم نے گل کو آواز دی۔ آ رہی ہوں ممانی جان۔ وہ جلدی جلدی کباب پلیٹ میں رکھ کر لون کی جانب بڑھی۔ یہ لیجیے آپ سب کے لیے خاص کباب جو گل نے بنائے ہیں، کھائیے اور تعریف کرتے جائیے۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے سب کو کباب سرو کرنے لگی۔ یہ شرارت پر سب کے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ ہاں بھائی، ہماری گل کے کباب کا جواب نہیں، جو ایک بار کھاتا ہے ڈاکٹر کے پاس لازمی جاتا ہے۔ نثار ماموں کی بات پر جہاں اس نے منہ پھلایا وہیں سب کہہ کے لگا کر ہنس پڑے۔ بری بات ہے نثار، کیوں میری بچی کو تنگ کر رہے ہیں آپ؟ سمن ممانی نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں ممانی جان، مجھے پتہ ہے ماموں جان مذاق کر رہے ہیں اور میرے ماموں جان کو میرے ہاتھ کی بنی ہر ڈش مزے کی لگتی ہے نا ماموں جان؟ وہ بہت محبت سے بولے۔ بالکل میرا بچہ، وہ اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ گل میرے گھر کی رونق ہے بھائی جان۔ زاویار کے جانے سے تو گھر میں سناٹا سو گیا تھا، پر گل کے وجود نے اس گھر کو رونق بخش دی ہے۔ ان کی بات سن کر وقار اور رقیہ مسکرا دیے۔ گل بیٹا، فاطمہ کی کال آئی تھی، تم اس ٹائم سو رہی تھی، جاؤ کال کر کے پتہ کرو، کیا پتہ اسے کوئی ضروری کام ہو۔ کب سے خاموش بیٹھی داد جان نے گل کو منظر سے غائب کرنا چاہا۔ اچھا داد جان، میں کال کر لیتی ہوں، وہ تابعداری سے بولتے ہوئے اپنا چائے کا کپ لے کر اندر کی جانب چل گئی۔ مجھے تم لوگوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، داد جان اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر بولی۔ جی اماں بولے، وقار احمد بولے۔ نثار نے صحیح کہا، گل ہمارے گھر کی رونق ہے، ہمارے بخت کی نشانی ہے۔ اس کی پرورش ہم نے بہت محبت سے کی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ گل کو کوئی دکھ یا تکلیف ہو۔ اس لیے کئی سالوں پہلے میں نے گل کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں گل کو کہیں نہیں جانے دوں گی، یہاں اپنے زاویار کی دلہن بنا کے رکھوں گی۔ اپنی بات کو ختم کر کے انہوں نے سمن بیگم کی طرف دیکھا اور بولی۔ نثار کا مجھے پتہ ہے سمن، اور وہ اس فیصلے پر رضامند ہوگا، پر کیا تم راضی ہو؟ کیسی بات کر رہی ہیں آپ اماں؟ مجھے بھلا کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میں نے اسے بیٹی بولا ہی ہے، نہیں بیٹی سمجھا بھی ہے۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ سمن بیگم اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنائیے سے بولی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پر اماں کیا گل اور زاویہ راضی ہو جائیں گے اس رشتے پر؟ رقیہ بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ہاں اماں، رقیہ کا کہنا بھی درست ہے، زمانہ بدل گیا ہے، اب بچے اپنی پسند کو فوقیہ دیتے ہیں۔ وقار صاحب نے بھی رقیہ کی تائید کی۔ گل سے میں بات کر لوں گی، میں نے اس کی تربیت کی ہے، مجھے پتہ ہے وہ میرا مان رکھے گی۔ اور جہاں تک بات ہے زاویار کی، تو سمن تمہیں یاد ہے وہ جانے سے پہلے مجھ سے ایک بات کر کے گیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے سمن کو دیکھنے لگی۔ جی مجھے اچھے سے یاد ہے، اور اپنے میرے اتنا پوچھنے پر بھی نہیں بتایا تھا، سمن بیگم بولی۔ ہاں تو وہ یہی بات ہے، اس نے کہا تھا کہ گل میری امانت ہے اور میں اپنی امانت آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اماں جان مسکرا کر سب کو دیکھنے لگی۔ دیکھے ذرا اپنے لاڑیے کو، ماں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، آنے دے سے پھر بتاؤں گی، سمن بیگم مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ نہیں ابھی دونوں سے کچھ بھی نہیں کہنا، میں واپس آ کر خود بات کروں گی۔ اس بات کا ذکر اس لیے کر دیا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری اس خواہش کو تم لوگوں نے پورا کرنا ہے۔ دلشاد بیگم نے اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی بات کر رہی ہیں اماں؟ خدا آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، بس اب آپ کے لوٹنے پر ہم باقاعدہ رشتے کو پکا کریں گے۔ نثار احمد نے محبت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سنو تمہارا کزن کتنا ہینڈسم ہے یار، کاش میرا بھی ایسا کزن ہوتا۔ فاطمہ ان لوگوں کی فیملی فوٹوگراف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اس ہینڈسم کو کبھی
بولنے تو سنو، سر پر ہاتھ پاؤں کے بھاگو گی؟ گل نے تنفر سے کہا۔ واقعی ایسا ہے یہ؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، بہت بد لحاظ ہے وہ تو اس کے ماموں جان کے سامنے چلتی نہیں، ورنہ وہ مجھے کب کا گھر سے نکال دیتا۔ داد جان اور ممانی جان کی تو وہ ایک نہیں سنتا۔ میں تو کہتی ہوں وہ یہاں سے دور ہی رہے، بہت سکون میں ہوں میں۔ گل نے جلے دل کے ساتھ پھپھولے پھوڑے۔ ویسے اس کی ایجوکیشن تو کمپلیٹ ہو گئی تھی نہ، تو اب وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ فاطمہ نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں ایجوکیشن تو کمپلیٹ ہو گئی اس کی، اب وہاں جاب کر رہا ہے، وہ انگور کھاتے ہوئے بولی۔ پر ماموں جان نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ جاب واب چھوڑو اور واپس آ کر بزنس سنبھالو۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، پر سچی میں چاہتی ہوں وہ یہاں نہ آئے، یا جب وہ آئے تو میں یہاں نہیں رہوں، یا میں جا کہاں سکتی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، وہ قدرے مایوسی سے بولی۔ اور یہ سچ تھا کہ بچپن میں ہوئے واقعات نے زاویار کے لیے اس کے دل میں نفرت اور بدگمانی پیدا کر دی تھی۔ اس کا تو ایک ہی حل ہے، فاطمہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری شادی ہو جائے تو تمہیں اسے دیکھنا نہیں پڑے گا، اور تمہارا بھی اپنا گھر ہوگا، ایک پیار کرنے والا شوہر اور پیارے پیارے 10-12 بچے۔ فاطمہ نے شرارت سے آنکھ مار کر کہا، تو اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر زور سے ہنس دی۔ بہت فضول ہو تم۔ ہنسنے سے اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں سچ میں تم اتنی پیاری کہ کوئی بھی تمہارا دیوانہ ہو جائے۔ قسم سے اگر میرا بھائی بڑا ہوتا تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دیتی۔ فاطمہ نے بہت محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، کیا اتنی پیاری ہوں میں؟ وہ اتراا کر بولی۔ اور نہیں تو کیا، اتنی پیاری ہو کہ پتہ زاویار ہے تم پر عاشق ہو جائے۔ وہ آنکھ مار کر بولی۔ اب بس، مجھے لگ رہا ہے تجھے گھر جانا چاہیے، فضول بکواس کرنا شروع کر دیا تو نے۔ اس نے فاطمہ کو کشن مار کر غصے سے کہا۔ اچھا سوری، مذاق کر رہی تھی یار۔ فاطمہ اس سے لپٹ گئی۔ آئندہ اگر بولا تو پھر مجھ سے برا نہیں کوئی ہوگا، وہ نروٹھے بن سے بولے۔ اچھا میری جان، سوری نا، میری توبہ، میرے ہونے والے شوہر کی توبہ، میرے ہونے والے بچوں کی توبہ۔ فاطمہ نے شرارت سے اسے دیکھا۔ وہ جو اس کو غصے سے دیکھ رہی تھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد وہ ٹیرس پر آ گئی۔ انجانے میں صحیح فاطمہ نے اسے ایک نئی راہ دکھا دی تھی۔ واقعی یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر اس کی شادی ہو جائے تو وہ زاویار احمد سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ پر اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ سب جانتی تھی۔ سوتیلی ماں نے اس کے بچپن میں ہی اسے اس کی ماں کے بارے میں ساری آگاہی دے دی تھی۔ اس کی ماں کے اتنے بڑے قدم کے بعد بھی ماموں اور دادا جان نے اسے گلے لگایا تھا، اور کبھی اسے اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی کہ اس کی ماں نے کیسی چوٹ لگائی تھی۔ یہی بات تھی جس نے اس کے دل میں لوگوں کا مقام بہت اونچا کر دیا تھا، اور وہ غلطی سے بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کا سر جھکے۔ زاویار سے لاکھ اختلاف سہی، پر ماموں ممانی اور داد جان سے وہ بہت محبت کرتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ محتاط رہی۔ پر اگر میرا رشتہ آ جائے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ دل میں خوش ہوتے ہوئے بولی۔ یا اللہ میرا رشتہ بردے، آمین۔ دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے دعا کی۔ عین اسی وقت وہ کسی کے نگاہوں کا مرکز بنی تھی۔ کوئی تھا جو پرشوق نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ ٹیرس کی ریلنگ پر بازو ٹکائے بند مٹھی کو ٹھوڑی تلے رکھے گہری سوچ میں گم تھی۔ ہوا اس کی حسین گھنی زلفوں کو ہوا میں لہرا رہی تھی۔ ستواں ناک میں پہنی لونگ کا ہیرا جاتی دھوپ کے دم توڑتی شعاؤں کے پڑنے سے جگمگا رہا تھا۔ غرض وہ ایک خوبصورت مجسمہ بنی کسی کی نگاہوں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ تبھی اسے کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ نگاہیں اپنے آس پاس ڈالی تو نیچے سامنے کوئی کھڑا اسے تک رہا تھا۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہو گئی۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی ایسے کھڑے ہو کے، پتہ نہیں کون ہے اور کب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود پر غصہ کرتی نیچے اترنے لگی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ دل میں سوچتی وہ آگے بڑھی۔ اوپر جانے سے پہلے تک تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ تجسس سے آگے بڑھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی اسے سامنے صوفے پر ایک خاتون نظر آئی جو مسلسل بولتے ہوئے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ پنک کاٹن کے سوٹ میں صاف رنگت کھل رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر اوڑھے کافی سونا پہنے ہوئے بیٹھی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر سمن بیگم حیران پریشان بیٹھی تھی۔ تبھی سامنے بیٹھے خاتون کی نظر اس پر پڑی۔ ارے یہ گل ہے نا، میری ثوائبہ گل۔ اچانک وہ خاتون اسے دیکھ کر بے قرار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئی۔ وہ پریشان سی ہو کر ممانی کو دیکھنے لگی۔
کیونکہ وہ ان خاتون کو نہیں جانتی تھی۔ تبھی وہ خاتون آگے بڑھی اور گل کو گلے سے لگا لیا اور دیوانہ وار اسے پیار کرنے لگی۔ میری صوائبہ، میں قربان، میں واری، میرے بھائی کی نشانی، پھپھو کی جان، پھپھو کو معاف کر دے، کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی، بس بیٹا مجبور تھی پر اب نہیں ہوں، اب میں آ گئی ہوں اپنی بچی کے پاس، اب اسے خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ گل کا ہاتھ پکڑے کہے جا رہی تھی۔ گل ساخت کھڑی تھی۔ تبھی مومانی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، گل بیٹا، یہ آپ کی پھپھو ہیں، آپ سے ملنے آئی ہیں۔ گل حیرت سے انہیں تک رہی تھی، جو نہ جانے اب کون سے قصے سنا رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی گہری سوچ میں گم تھی۔ ان خاتون کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی حیرت خوشی میں بدل گئی تھی۔ وہ اس کی پھپھو تھی، اس کے بابا کی بڑی بہن زینت پھپھو۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو فاطمہ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ گل نے چہک کر سلام جاڑا۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے، آج تو کسی کے مزاج ہی الگ لگ رہے ہیں، سب خیریت ہے نا؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب، آج کا دن ہی بہت خاص ہے، کیونکہ آج مجھے پتہ لگا کہ میں کتنی خاص ہوں۔ وہ اپنے کان کی بالی سے کھیلتے ہوئے بولی۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا آج ایسا خاص؟ کیونکہ دوپہر تک تو تم اداس ملکہ بنی بیٹھی تھی، یہ اچانک کایا کیسے پلٹی؟ او، کہیں آپ کا ہیرو کزن تو نہیں آ گیا؟ اور اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گئی۔ فاطمہ نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا، جب بھی کرنا بکواس ہی کرنا۔ وہ منہ بنا کر بولی، خیر آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے تمہیں معاف کیا، جاؤ کیا یاد کرو گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا بات ہے، لگتا ہے واقعی کوئی خاص بات ہے، جب اس زاویار کے نام پر تم نے منہ نہیں بنایا۔ اچھا اب جلدی سے بتاؤ، اب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب۔ فاطمہ بے صبری سے بولی، تمہیں پتہ آج مجھ سے ملنے میری پھپھو آئی تھی؟ وہ خوشی سے چہک کر بتانے لگی، ہیں پھپھو، یہ کہاں سے دریافت ہو گئی ہیں اچانک سے؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس یار بہت مجبور تھی، دراصل میرے بابا اور پھپھو کی وٹا سٹا کی شادی تھی۔ جب بابا نے مما سے شادی کی تو سب نے رشتہ ختم کر لیا تھا۔ بابا مما کی ڈیتھ کے بعد پھپھو جدہ شفٹ ہو گئی تھی، اور پھر جب ماموں مجھے اپنے ساتھ لے آئے تو ددیال سے رابطے ختم ہو گیا۔ ویسے بھی ددیال میں کوئی نہیں تھا، ایک پھپھو تھی تو وہ بھی اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ انہوں نے بہت چاہا کہ مجھ سے ملنے آئے، پر پھپھو کے شوہر نے طلاق کی دھمکی دے کر خاموش کروا دیا۔ تو اب کیسے آ گئیں؟ کیا اب اجازت مل گئی انہیں؟ فاطمہ جو خاموشی سے ساری روداد سن رہی تھی پوچھ بیٹھی۔ بس یار ان کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ بتا رہی تھی مجھے بہت ڈھونڈا پر نہیں پتہ لگا۔ پھر میری سوتیلی ماں کو پھپھو کی حالت پر رحم آ گیا تو انہوں نے ماموں کا نمبر دے دیا، کیونکہ ایڈریس تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر پھپھو کے بیٹے نے ایڈریس معلوم کروایا اور اس طرح میری پھپھو میرے پاس آ گئی۔ اپنی پھپھو کی زبانی سننے والی ساری کہانی اس نے فاطمہ کے گوش گزار کر دی۔ واو یار، یہ تو کوئی فلم کی کہانی لگ رہی ہے۔ سالوں پہلے بچھڑے اپنے مل گئے۔ فاطمہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی، ہاں یار سچ میں آج بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی خوش رکھے۔ اب میڈم سو جائیے، صبح یونی جانا ہے، اور کل پہلے پیریڈ میں میم خورشید کا ٹیسٹ ہے۔ فاطمہ نے جمائی لیتے ہوئے کہا، او ہاں اب مجھے یاد ہی نہیں رہا، اوکے بائے، کل یونی میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اس نے بھی جلدی جلدی فون بند کیا اور سونے کی لیٹ گئی۔ گل کو جس کی امید نہیں تھی وہ ہو گیا تھا۔ اس کی پھپھو نے اسے اپنے اکلوتے اور لاڈلے کے لیے مانگا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی دعائیں یوں اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی، اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے ولید آیا تھا، پھپھو نے اسے ولید سے ملوایا تھا۔ سنجیدہ بابا کار سا ولید اسے اچھا لگا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے مومانی جان کو اپنی رضامندی دے دی، اور اس وقت اسے مومانی جان خوش نہیں لگی تھی۔ مومانی نے خاموشی سے گل کو اور پھر اپنے شوہر کو دیکھا۔ کتنے خواب سجا لیے تھے انہوں نے جو پل میں ریزہ ریزہ ہو گئے، مگر وہ خاموش تھی کیونکہ وہ رشتوں میں زبردستی کی قائل نہیں تھی۔ دور سمندر پار زاویار پر گل اور ولید کے رشتے کی خبر بجلی بن کر گری تھی۔ جس لڑکی کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا چاہا وہ یوں اس پر کسی اور کا ترجیح دے گی، اس نے سوچا نہیں تھا۔ اسی وقت اپنی فلائٹ بک کراتے وہ اپنے ضروری کام نپٹانے لگا، مگر اس کا خون کھول رہا تھا، یہ سوچتے اس کی محبت کسی اور کی ہونے والی ہے۔ دوسری طرف ولید اور گل کی رسم دا جان کے آنے پر رکھ دی گئی تھی۔
مگر ولید کو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی کہ وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے پر تلا ہوا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے رسم 2 دن بعد کی رکھی۔ وہ خوش تھی کہ اب اسے زاویار کی بدتمیزیاں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ رسم کا دن آ پہنچا تھا۔ دلہن بنی ولید کی منتظر تھی، مگر ولید کی جگہ زاویار کو نکاح اخبار کے ساتھ آتے دیکھ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے رشتہ کرنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کون سا نکاح؟ زاویار کے لفظ اس کے سر پر پہاڑ کی طرح گرے تھے۔ گل نے اپنے ماموں ممانی کو دیکھا۔ ان کا اس بات میں ہلتا سر اس کی دنیا ہلا گیا۔ پھوپھو کی آخری خواہش تھی کہ تم میری بیوی بنو، اس لیے دادوں نے ہمارا نکاح کروایا تھا۔ شاید تمہیں یاد نہ ہو۔ جھوٹ مت بولو، داد جان نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کے بارے میں؟ وہ عمرہ کرنے گئی ہیں، اتنی بڑی بات فون پر کیسے بتاتی؟ اور تمہیں تب بھی جھوٹ لگتا، اس لیے مجھے خود آنا پڑا اور اب دوبارہ نکاح ہوگا تاکہ کوئی ٹینشن باقی نہ رہے۔ زاویار کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ہاں اسے یاد تھا، داد جان اسے زاویار کی امانت کہتی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہوگا؟ اس نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ اس کے آگے پیچھے دھماکے ہو رہے تھے جب زاویار اچانک اس کا ہاتھ تھامتا صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کے اشارے پر مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ گل میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکتی۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ ماموں جان اس کے پاس آ بیٹھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ان کی آنکھیں بھیگی تھی۔ اب بھلا وہ کیسے انکار کرتی؟ نہ آنکھوں سے اس نے رضامندی دے دی اور پھر وہ ایک لمحے میں زاویار کے نام ہو گئی تھی۔ اسے زاویار کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ولید اور پھپھو کو کہا گیا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی، بس اسے اتنا پتہ تھا زاویار اس کا شوہر ہے، اور یہ سوچ ہی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کیا۔ بری طرح خوفزدہ ہوتے اس نے مڑنا چاہا، مگر زاویار کی سرد آواز نے اسے منجمد کیا۔ ایک بار بھی میرا نہیں سوچا اور کسی اور کی ہونا چاہتی تھی؟ کتنی بری بات ہے نا بیوی؟ اپنے کان کے پاس اس کی گرم سانسیں محسوس کر گل نے سختی سے مٹھیاں آپس میں بھینچی۔ اف، اتنا ڈر میرا؟ میں نہیں ڈرتی۔ ہمت کرتے اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو آنکھوں میں جذبات کا طوفان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا کرنے چاہ رہی تھی اپنے ساتھ؟ کنواں چھوڑ کر کھائی میں گرنے والی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جو لمحہ بلمحہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ مطلب کل بتاؤں گا، فی الحال تو اس لمحے میں کھونا چاہتا ہوں۔ اسے قریب کرتا ہوا اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کرتا اسے دنیا بلا گیا۔ گزرتی رات گل پر محبت کی بارش کرتے وہ اسے تعمر اپنا اسیر کر گیا تھا۔ یا میرے اللہ، وہ ولید ایسا خراب انسان نکلے گا؟ میں نے سوچا نہیں تھا۔ شکر ہے زاویار نے وقت پر آ کر اس کی اصلیت ہمیں بتا دی۔ سمن بیگم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا جب زاویار نے بتایا کہ ولید ایک بہت بڑا گینگ چلاتا ہے، جہاں وہ لڑکیوں سے شادی کر کے انہیں آگے بھیج دیتا ہے۔ اس کا دوست اسی کیس میں مصروف تھا۔ جب زاویار نے ولید کی تصویر اسے بھیجی تب اس نے فوراً ولید کو پہچان لیا۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو شاید ولید منگنی کا فائدہ اٹھاتے گل کو غائب کر چکا ہوتا۔ بچپن کے نکاح کی جھوٹی کہانی گل کو راضی کر سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی کہ گل کی جان بچ گئی تھی، مگر یہ محض ان کی غلط فہمی تھی۔ ان کے نکاح کو آج چوتھا دن تھا اور ان 4 دنوں میں گل کو زاویار کا ایک الگ ہی روپ دکھا تھا، حد سے زیادہ محبت کرنے والا روپ۔ اب آپ کی ناراضگی ختم ہوگی بیگم؟ فریش ہو کر باہر آتے اس نے ناراضگی سے گل کو دیکھا تو کھڑکی پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ رخ پھیر گئی۔ اس کے لیے ابھی بھی اس اچھائی کو ہضم کرنا مشکل تھا۔ ولید نے اس کا ہاتھ تھام اپنے قریب کر اس کے گلے میں ایک خوبصورت لوکٹ پہنایا، ساتھ اس نے جواب بھی دیا تھا، وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا گل، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ ایک اچھا انسان کیسا ہوگا زاویار؟ جو خود سے جڑے رشتوں کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں موجود ہر عورت کی عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ اس کے جواب پر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی زاویار کمرے سے نکل گیا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ جب اس کا موبائل رنگ ہوا، اننون نمبر سے ولید کا میسج تھا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تھا، وہ ایک آخری بار اس سے ملنا چاہتا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے حامی بھر لی۔ زاویار کے جاتے وہ ولید سے ملنے نکلی تھی، مگر وہاں جا کر اسے بری طرح شوق لگا تھا۔ وہ ولید تو ہرگز نہیں تھا
نشے میں ڈوبا ہوا جو اسے دیکھتے ہی شیر کی طرح اس پر جھپٹا، مگر اس سے پہلے وہ اسے دھکا دے کر بھاگ کر جنگل میں آ گئی۔ وہ گھر کر سنبھلی تھی، کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کسی نے بھاگتے قدموں کی آواز آنے لگی۔ وہ گھبرا کر دوبارہ بھاگنے لگی، پر پاؤں میں آئی موج نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک درخت کا سایہ لے کر وہ اپنا سانس بحال کرنے لگی کہ اچانک درخت کی اوٹ سے کوئی نکل کر اس کے سامنے آیا، جس کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ ہیلو مائی لو، وہ مسکرایا۔ اتنا تیز کب سے بھاگنے لگی؟ تھکا دیا تم نے تو۔ مجھے جانے دو پلیز، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی پلیز، اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ وہ تو تم ویسے نہیں بتا پاؤ گی، میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا تو تم کچھ پڑھ پاؤ گی نا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اسے گدی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا، پھر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بہت پچھتاؤ گی تم صوائبہ گل، تم نے مجھے دھوکہ دینے کا سوچا بھی کیسے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ زاویار، یا اللہ میری مدد کریں، زاویار کو بھیجیں۔ اس لمحے بس اسے زاویار چاہیے تھا جو اس کا محافظ تھا۔ وہ وقت شاید قبولیت کا تھا جب اچانک ایک طرف سے فائر کی آواز کے ساتھ ہی ولید ایک طرف گرا تھا۔ شٹ، یہ کون لوگ ہیں؟ ولید گرایا۔ آس پاس موجود اس کے ساتھی الرٹ ہو گئے۔ تجھے تو میں ساتھ لے جا کر رہوں گا، نفرت سے کہتے ولید نے اس کا بازو دبوچا۔ بچاؤ پلیز بچاؤ زاوی۔ اس سے پہلے وہ زاویار کو پکارتی ولید نے اس کا منہ بند کیا تھا۔ وہ اسے یوں ہی گھسیٹ رہا تھا جب اچانک ایک اور فائر ہوا جو سیدھا ولید کے پیر کو زخمی کر گیا تھا۔ ولید نے درد سے بلبلاتے سامنے دیکھا، جہاں زاویار آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ولید کو کھینچ کر کھڑا کرتے آگے اچھالا، جبکہ خود تیزی سے گل تک آتا اسے خود میں قید کر گیا۔ آئی ایم سوری زاوی، آئی ایم سوری، میں نے بس کچھ نہیں ہوا، سب بھول جاؤ، میں آ گیا ہوں نا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ اس لمحے گل کو احساس ہوا تھا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ شخص جان پر کھیل کر اس کے لیے آیا تھا، اس کی عزت بچانے کی خاطر اسے کوئی شکوہ نہیں کر رہا تھا۔ گل زاویار کے سینے سے لگتے سسک کر رونے لگی۔ زاویار نے اس کے گرد حصار باندھ اپنے ہونے کا احساس اسے دلایا تھا۔ داد جان واپس آ گئی تھی، ولید کو جیل بھیج دیا گیا تھا، اس کے اوپر کئی کیسز تھے، اس کا اتنی جلدی باہر آنا ممکن نہیں تھا۔ گل نے زاویار سے معافی مانگنی چاہی مگر وہ اسے روک گیا۔ اسے یہ سب نہیں چاہیے تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی گل ٹھیک تھی۔ وہ محبت جو اسے نفرت کرنے کے پیچھے کرتا آیا تھا، وہ چاہتا تھا وہ گل بس اسے سوچے، ہر وقت اس کا خیال رہے، اور زاویار کو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ داد جان خوش تھی کیونکہ ان کے بچوں نے ان کے بغیر ہی اصلی خوشی پا لی تھی۔ گھر میں دھوم دھام سے ان کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ تو مسز دوبارہ سے مجھ سے شادی کرنا کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا ہاتھ تھامے ٹیرس پر کھڑا وہ آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر اب لگ رہا ہے جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی میرے قدموں میں آ گئی ہے۔ فرط جذبات سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تو زاویہ نے ان آنسوؤں کو سمیٹا تھا۔ برا وقت تھا، گزر گیا، اب آگے بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ گل نے آنکھیں بند کر اس شخص پر یقین کیا تھا۔ آگے بڑھ کر زاویار کے سینے سے لگتے وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی۔